एपिसोड 149। रफ्ता रफ्ता मेरे आवाज बहाल हुए तो मुझे यूं लगा जैसे मैं गहरे तारीख समंदर से सतह पर आया हूं। मेरा सर यकीनन फट गया था, लेकिन मैं सुकून की कैफियत में था। इससे मुझे शुबा हुआ कि मैं इस दुनिया से गुजर गया था। मैं एक साफ सुथरा लेकिन सादा बिस्तर पर लेटा था और मेरे जिस्म पर मेरा ही लिबास था। इस कमरे में सिवा उस बिस्तर का कुछ न था। मेरे सर पर खासी पट्टियां लिपटी हुई थी और उसका मतलब था कि मेरा सर अच्छा खासा फटा था। कमरा बता रहा था कि यह कैद खाना है, वरना नॉर्मल कमरे में कुछ फर्नीचर तो होता है। छत पर एक बल्ब जल रहा था और कमरे में सर्दी का एहसास बहुत कम था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि इतने सुकून की वजह यह थी कि मेरा बाकायदा इलाज हुआ था और मुझे कोई ताकतवर दर्द कुछ दवा दी गई थी जिसकी वजह से मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मैंने अपने बाजू देखा तो मुझे नस में इंजेक्शन का निशान नजर आया। मेरा लिबास पूरा था, अलबत्ता जूते गायब थे। मैंने बिस्तर के नीचे झुक कर देखा तो मुझे एक लम्हे को चक्कर आ गया। जूते बिस्तर के नीचे नहीं थे। मेरा खाली पेट बता रहा था कि मैं कम से कम 10-12 घंटे से बेहोश था। जब मैं अस्पताल से निकला तो 1 बज रहा था और 2 बजे मैंने होशो हवास की दुनिया को खैर बात कहा था। इस लिहाज से तो रात के 12 बज चुके थे। उस बंद कमरे में पता नहीं चल रहा था कि बाहर दिन थी या रात, और ना ही यहाँ कोई घड़ी लगी थी। मेरी कलाई वाली घड़ी भी उतार ली गई थी। मोबाइल पहले ही फाजली ने ले लिया था। अब पर्स भी गायब था और उन लोगों ने सिवाय तन के कपड़ों के और कुछ ना छोड़ा था। मेरे सर में दर्द की लहर उठी। मैं सीधा लेट गया। मैंने दरवाजा चेक करने की कोशिश नहीं की। मेरी छठी इस कह रही थी कि मैं मुर्शिद के कब्जे में आ चुका था, लेकिन उसने मुझे इस तरह आराम से क्यों रखा था और मेरे इलाज मुआवजे की जहमत क्यों उठा रहा था, यह मुझे नहीं पता था। रफ्ता रफ्ता मेरे हवास मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में आ गए, लेकिन मैं लेटा रहा। मुमकिन है यहाँ मेरी निगरानी के लिए कोई कैमरा हो और उनको पता चल जाए कि मुझे मुकम्मल होश आ गया है। मैं उनका रद्द-ए-अमल जानना चाहता था। कोई आधे घंटे बाद दरवाजे पर आहट हुई और मैं बेहोश बन गया। दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए। एक ने मेरी नब्ज देखी और बोला, नब्ज तो ठीक चल रही है, इसे अब तक होश में आ जाना चाहिए। तब मामला क्या है डॉक्टर, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? मैंने मुर्शिद की आवाज सुनी तो मेरा जी चाहा कि बेहोशी खत्म करके उसकी गर्दन दबोच लूं। मैंने पहले भी कहा था कि इसे अस्पताल ले जाइए, शायद केस सीरियस है। वैसे तो वाइटल साइन ठीक है, लेकिन दिमाग की चोट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर ने दबे दबे लहजे में कहा। अब मेरी समझ में आया कि मेरी इतनी देखभाल क्यों हो रही थी। फाजली ने जो वार किए थे उनका असर ज्यादा था और शायद मुझे होश नहीं आया था, इसलिए डॉक्टर की खिदमत हासिल की गई थी। मुर्शिद बोला, यह मुमकिन नहीं है, वरना तुमको क्यों बुलाता मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी इंजेक्शन दे देता हूँ, फिर भी होश ना आए तो यह मामला मेरे बस से बाहर समझ लीजिएगा। उसने कोई इंजेक्शन निकाला और उसकी सुई मेरे बाजू में ठोक दी। इसका रद्द-ए-अमल चंद मिनट में जाहिर हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि यह बंदा इतना नाजुक निकलेगा। फाजली की आवाज आई, बको मत, मैंने खुद देखा है, इसका सर बुरी तरह फट गया था और तुमको जिस काम से भेजा था वो भी नहीं कर सके। मुर्शिद खफकी से बोला, इसकी वजह मैं बता चुका हूं। फाजली दबे अंदाज में बोला, वो डॉक्टर के सामने इस मौजू पर बात नहीं कर सकता था, क्योंकि डॉक्टर के अंदाज से जाहिर था कि वो बाहर का आदमी है। खुद मुर्शिद को भी एहसास था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब वो खामोशी से इंजेक्शन के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। मैंने ये सुनकर इत्मीनान महसूस किया कि अतीक महफूज था और फाजली ने उसकी जान लेने की जो कोशिश की थी वो नाकाम रही थी। जब डॉक्टर ने मेरे बाजू में इंजेक्शन लगाया उस वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे होश में आ जाना चाहिए, वरना ना जाने डॉक्टर मेरे साथ क्या सलूक करता। कोई 5-6 मिनट बाद मैंने चेहरे के उजलात को हिलाना शुरू किया, जैसे मैं नींद से जाग रहा हूँ। चंद मिनट बाद मैंने सर भी हिलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर बोला, इसे होश आ रहा है जनाब। उन लोगों का सबर आजमाने के लिए मैं कुछ देर को साकित हुआ। फौरन ही मुर्शिद की इस तरह भी आवाज आई, ये तो फिर बेहोश हो गया। नहीं, ये आर्जी कैफियत है, असल में चोट बहुत गहरी लगी है ना, डॉक्टर ने यकीन के साथ कहा। मैंने दिल ही दिल में फाजली को बुरा भला कहा। चंद मिनट बाद मैंने दोबारा हरकत शुरू की और इस बार आंखें भी खोल दी, लेकिन साकित पड़ा रहा और छत को घूरता रहा। डॉक्टर ने मेरी आंखों में टॉर्च से रोशनी डाली और बोला, आंख की पुतलियां रद्द-ए-अमल दिखा रही हैं। इस बार मुर्शिद सामने आया और जरा झुककर बोला, शहबाज मलिक। मैं सपाट अंदाज में उसे देखता रहा। डॉक्टर, ये इस तरह क्यों देख रहा है? मुझे नहीं मालूम जनाब, डॉक्टर ने किसी कदर बेजारी से कहा। फिर मेरी तरफ झुका, तुम्हें अपना नाम याद है? नाम? मेरा नाम क्या है? मैंने ख्वाबनाक लहजे में कहा। मेरा ख्याल है इसकी याददाश्त आर्जी तौर पर मुतासर हुई है। डॉक्टर बोला। फाजली मुझे गौर से देख रहा था। उसने मुर्शिद से कहा, मुझे तो ड्रामा लग रहा है। डॉक्टर मैं हूं या तुम? तुमसे एक बंदा होश में नहीं आ रहा था, तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? लड़ो मत, मुर्शिद रोब से बोला और फिर डॉक्टर से कहा, अगर इसकी याददाश्त गुम हो गई है तो इसे बहाल करो। जनाब, इस दुनिया में अब तक कोई ऐसी दवा इजाद नहीं हुई, इसे रफ्ता रफ्ता खुद ही सब कुछ याद आ जाएगा। या फिल्मी अंदाज में इसके सर पर चोट लगाई जाए और इसकी गायब होने वाली याददाश्त वापस आ जाएगी। फाजली ने तंज किया, लगता तुम इसे मारना चाहते हो, इसका सर नाजुक हो रहा है और उस पर मजीद कोई चोट जानलेवा भी साबित हो सकती है। डॉक्टर ने गुस्सैले लहजे में कहा। मुर्शिद इस दौरान में मेरा मुआयना कर रहा था और मेरी कोशिश थी कि मेरे चेहरे पर जज्बात या तासुरात की हल्की सी रमक भी ना आए।
میں معصومانہ صورت بنائے لیٹا رہا. جب ڈاکٹر چپ ہوا تو مرشد نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا. ان کے جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا. نگرانی کے خوف سے میں ایسے ہی لیٹا رہا. چند منٹ بعد وہ سب دوبارہ آئے. فاضلی آتے ہی بولا, یہ ڈرامہ کر رہا ہے آپ کے عطاب سے بچنے کے لیے. ڈاکٹر بولا, اگر یہ ڈرامہ کر رہا ہے تو میں ڈاکٹری چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. بکو مت, یہ ابھی بولے گا. فاضلی جارحانہ انداز میں بولا. مرشد ایک طرف چپ کھڑا تھا. فاضلی نے اچانک پستول نکال لیا. پستول دیکھ کر ڈاکٹر تیزی سے اس کی طرف جھپٹا. یہ کیا کر رہے ہو تم میرے سامنے ایک مریض کو نہیں مار سکتے, ہٹ جاؤ سامنے سے. فاضلی نے ڈاکٹر کو دھکا دینے کی کوشش کی لیکن وہ چٹان کی طرح اس کے سامنے ڈٹ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں جناب, اس نے چلا کر مرشد سے کہا, تو ہٹتا یا پہلے تیرے سر میں سوراخ کروں. فاضلی نے پھنکار کر کہا اور ڈاکٹر کے اوپر سے پستول کا رخ میری طرف کر دیا. میرا جسم تن گیا. ڈاکٹر نے اسے روکنے کی کوشش کی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا. فاضلی کے ہاتھ سے پستول نکلا اور اچھل کر بستر پر میرے پاس آن گرا. مرشد اب تک کچھ کرنے کی بجائے خاموشی سے میرا جائزہ لے رہا تھا, اور پستول جب میرے پاس گرا تب بھی میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا, اور اسی ایک حرکت نے میرا بھانڈا پھوٹنے سے بچا لیا. میری چھٹی حص نے مجھے بربط خبردار کیا اور میں پستول اٹھاتے اٹھاتے رک گیا. اس کے بجائے میں نے خوفزدہ نظروں سے پستول کی طرف دیکھا اور یوں اس سے ذرا دور سرک گیا جیسے پستول کی بجائے کوئی بچھو ہو جو مجھے ڈنک مارنے والا ہو. فاضلی نے ڈاکٹر کو ایک طرف دھکیلا اور لپک کر پستول اٹھا لیا. میں نے دیکھا ڈاکٹر فاتحانہ انداز میں مسکرایا تھا, اور اس نے مرشد کی طرف دیکھا تو اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور پھر وہ تینوں خاموشی سے باہر چلے گئے. میں نے گہری سانس لی. یہ ان لوگوں کا ڈرامہ تھا جس میں فاضلی اور ڈاکٹر اداکار تھے, اور اس ڈرامے کا اسکرپٹ رائٹر اور ہدایت کار مرشد علی تھا. پستول یقیناً خالی تھا اور فاضلی نے جان بوجھ کر میری طرف پھینکا تھا تاکہ پتہ چلے کہ میری یادداشت واقعی گم ہو گئی ہے یا میں ان کو دھوکہ دے رہا ہوں. میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی اداکاری جاری رکھوں گا. میں ذہنی طور پر خود کو مضبوط کرنے لگا اور ان ممکنہ اقدامات کا سوچنے لگا جو مرشد میری یادداشت کی بحالی کے لیے کر سکتا تھا. ڈاکٹر نے مجھے ذہنی بحالی کا انجیکشن دیا تھا اور اس کے بعد درد کچھ دوا کا اثر کم ہو رہا تھا جس سے سر کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا. اب رہ رہ کر ٹیسیں اٹھ رہی تھیں. کچھ ایسی ٹیسیں میرے پیٹ میں بھی اٹھ رہی تھیں کیونکہ مجھے کھانا کھائے بہت دیر ہو گئی تھی. کوئی 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آیا. اس نے چھوٹا سا ڈونگا اٹھا رکھا تھا. اس نے لا کر وہ میرے بستر پر پاؤں کے پاس رکھا اور بدتمیزی سے بولا, لے کھا لے. میں نے اٹھ کر دیکھا تو اس میں سادہ دال اور چاول تھے, ساتھ میں ایک چمچ تھا. میں نے انہیں چکھ کر دیکھا, بد ذائقہ تھے لیکن بہرحال کھانے کے قابل تھے. میں نے کسی نہ کسی طرح حلق سے نیچے اتار لیا. اس دوران میں ڈونگا لانے والا وہی موجود رہا. وہ نچلے درجے کا ملازم تھا جسے بے دھڑک میرے پاس بھیج دیا گیا تھا. یہ کون سی جگہ ہے اور وہ کون ہے جس نے سر پر پگڑی پہنی ہوئی ہے؟ تو جہنم میں ہے اور وہ موت کا فرشتہ ہے. اور تم جہنم کے فرشتے ہو؟ بکواس نہ کر, جلدی کھا کر دے, تیرے باپ کا نوکر دی جو یہاں کھڑا رہوں. میں نے ڈونگا خالی کر دیا. اس نے لپک کر ڈونگا اٹھایا اور دروازے پر دستک دی. باہر سے دروازہ کھلا اور وہ چلا گیا. میرے پیٹ میں کچھ گیا تو اس سے ٹیسیں تو معدوم ہو گئی لیکن سر کی ٹیسوں میں اضافہ ہو رہا تھا. میں نے مناسب سمجھا کہ آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤں. چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور فاضلی اندر آ گیا. اس نے میرے پاس آ کر دھیمے لہجے میں کہا, شہباز تم مرشد کو بیوقوف بنا سکتے ہو پر مجھے نہیں. کیوں نہیں بنا سکتا؟ اگر تم چاہو تو تمہیں بھی بنا سکتا ہوں. ویسے مرشد ہے کون؟ تمہارا باپ. میرا باپ؟ لگتا تو نہیں. فاضلی شاہ سوچ کر آیا تھا کہ اسے میرے ڈرامے کی اصلیت سامنے لانی ہے, اس لیے اس نے مجھے ذہنی طور پر اذیت دینے کے لیے بکواس شروع کر دی. میں پہلے سے ہی تیار تھا, اس لیے نارمل رد عمل کے بجائے میں نے حالات کی مناسبت سے احتجاج کیا. تم مجھے گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ اس پر اس نے مزید بکواس کی اور بعض باتیں ایسی کہیں کہ میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا. میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا سر توڑ دوں لیکن اس کے بجائے میں نے اسے ایک بے بس شخص کے انداز میں کلاسیکل گالیاں دی اور اس کا سب جواب دے گیا. وہ گھبرا کر میری طرف آیا کہ دروازہ کھلا اور مرشد نے اسے آواز دی, واپس آ جاؤ. فاضلی باہر چلا گیا. اس کے فوراً بعد ڈاکٹر اندر آیا اور اس نے میرے سر کی ڈریسنگ کھول کر چیک کی. زخم کی بحالی سے مطمئن ہو کر اس پر معمول کی پٹی کر دی. اس فلمی سٹائل کی پٹی سے نجات پا کر میں نے بھی سکون کا سانس لیا. اس نے زخم خشک کرنے والا پاؤڈر لگایا اور اوپر سے چپکنے والی پٹی لگا دی. پھر اس نے مجھے 2 انجیکشن دیے جس میں ایک اینٹی بایوٹک تھا اور دوسرا یقیناً مسکن تھا, کیونکہ جیسے اس نے انجیکشن لگایا مجھے غنودگی ہونے لگی اور اس کے باہر جانے سے پہلے میں سو چکا تھا. میں سو کر اٹھا تو میں نے خود کو تازہ دم محسوس کیا لیکن ساتھ ہی میرے پیٹ میں دباؤ بتا رہا تھا کہ جلد مجھے فراغت کے لیے کچھ کرنا ہوگا. میں نے اٹھ کر دروازہ بجایا اور اس وقت تک بجاتا رہا جب تک کہ دوسری طرف سے کسی نے سخت لہجے میں نہیں کہا, کیا بات ہے, کیوں شور کر رہا ہے؟ مجھے باتھ روم جانا ہے. رک جا کچھ دیر کے لیے. کوئی 10 منٹ بعد دروازہ کھلا. باہر 2 مسلح آدمی موجود تھے. ان میں سے ایک بولنے والا تھا. اس کا اندازہ مجھے اس کے بولنے سے ہوا. اس نے مجھے باہر آنے کو کہا. میں باہر آ گیا تو وہ مجھے اس کمرے سے ذرا دور ایک چھوٹے سے اور غلیظ لیٹرین تک لائے. میں دل پر جبر کر کے اندر گیا اور یہ سوچ کر گیا کہ اب کم سے کم 24 گھنٹے سے پہلے یہاں نہیں آؤں گا. جس کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا یہ لیٹرین اس سے باہر راہداری کے آخری سرے پر تھا.
میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی کہ میں اپنے قید خانے کا محل وقوع جان سکوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے میں زیر زمین کسی جگہ پر قید ہوں۔ مرشد مجھے کسی کھلی جگہ رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا جہاں سے میں فرار ہو جاؤں۔ اس نے مجھے قید رکھنے کے فول پروف انتظامات کیے ہوں گے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں موقع ملتے ہی فرار ہو جاؤں گا۔ اس ڈرامے کے باوجود صورتحال نہایت سنگین تھی۔ پاکستان آنے کے بعد میری ساری جدوجہد کا نقطہ نظر مرشد سے بچنا تھا۔ ایک بار میں اس کی گرفت میں آ جاتا تو میرا کھیل تقریباً ختم ہو جاتا۔ میں آزاد رہ کر ہی اس کے خلاف کچھ کر سکتا تھا اور اسے مجبور کر سکتا تھا۔ میں اس کی گرفت میں آ گیا تھا اور اب میرے ساتھ کیا ہونا تھا یہ صرف خدا ہی جانتا تھا۔ لیٹرین سے آتے ہی ڈاکٹر دوبارہ آ گیا۔ اس نے میرا معائنہ کیا اور میرے بازو میں پھر ایک انجیکشن لگا کر سر پر نئی پٹی کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے اس سے کئی سوالات کیے لیکن وہ چپ رہا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے پھر دال چاول کا کھانا مہیا کیا گیا۔ یہ کھانا بتانے کے لیے کافی تھا کہ مرشد کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے فی الحال سختی کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ وجہ بھی جلد سامنے آ جاتی۔ مجھے عبداللہ کا خیال آیا۔ اس نے غائب ہونے کے بعد مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی اور اگر اسے خالی گاڑی مل گئی ہوگی تو اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں دشمن کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔ کھانا دینے والا کچھ دیر بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں زنجیر تھی اور اس میں ہاتھ میں بند ہو جانے والی ہتھکڑی تھی۔ اس نے زنجیر دیوار میں لگے ہوئے کنڈے سے منسلک کی اور پھر اس کا کڑا میری کلائی میں ڈال دیا۔ اب میں بیڈ پر لیٹ سکتا تھا لیکن اس سے آگے ہاتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ زنجیر کوئی 3 فٹ لمبی تھی اور میری آزادی محدود ہو گئی تھی۔ جب وہ اپنا کام کر کے گیا تو اس کے جاتے ہی مرشد آ گیا۔ اس نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے انتظام کیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ کوئی محافظ نہیں تھا جو اس کو بچاتا۔ شہباز ملک، میرا خیال ہے تم اداکاری کر رہے ہو۔ میں چپ رہا۔ مجھے فتح خان چاہیے۔ تو لے لو، وہ تمہارے پاس ہے۔ میں کسی فتح خان کو نہیں جانتا۔ بکواس مت کرو، تم جانتے ہو۔ ابھی میرے جلاد جب تمہارے جسم سے بوٹی بوٹی کر کے گوشت اتارنا شروع کریں گے تو تمہیں سب یاد آ جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ اس کی دھمکی نے مجھے خوفزدہ نہیں کیا تو یہ غلط تھا۔ میں اس کے بس میں تھا اور اس کے پاس سچ مچ جلادوں کی کمی نہ تھی۔ اس کے ایک اشارے پر میرے ساتھ اس سے کہیں زیادہ برا سلوک ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنا تاثر برقرار رکھا۔ میں اسے یوں دیکھتا رہا جیسے اس کی دھمکی میرے سر سے گزر گئی ہو۔ میرا رویہ اس بچے جیسا تھا جسے سانپ ایک خوبصورت جانور لگتا ہے، وہ اس کی ہلاکت خیزی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں نے شکایتی انداز میں کہا، دیکھو مجھے باندھ دیا ہے۔ ابھی تمہارے ساتھ جو ہوگا تو تم باندھنا بھول جاؤ گے۔ تم کون ہو؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ شہباز ملک، میں نہیں مان سکتا کہ سر کی ایک معمولی سی چوٹ نے تمہاری یادداشت چھین لی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں سب یاد ہے، بس تم ڈرامہ کر رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو، تم اس طرح بچ نہیں سکو گے۔ ابھی تمہیں دکھایا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے اور پھر تمہارے پاس صرف 1 دن کی مہلت ہوگی۔ مرشد نے کہا اور اپنی ابا لہراتا کمرے سے رخصت ہو گیا۔ میں اس کے آخری الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ مجھے کچھ دکھایا جانا تھا۔ کیا دکھانے کے لیے کہیں لے جایا جاتا؟ میرے اندر امید جاگی۔ اس صورت میں مجھے فرار کا موقع مل سکتا تھا، لیکن مجھے باہر نہیں نکالا گیا۔ اس کے بجائے کچھ دیر کے بعد مرشد کے 2 تنومند آدمی ایک دبلے اور کمسن لڑکے کو اندر لے آئے۔ لڑکا رو رہا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان لوگوں سے رحم کی اپیل کر رہا تھا، لیکن اس کو لانے والے گونگے اور بہرے جلاد تھے۔ انہوں نے لڑکے کو باندھ کر اوندھے میں فرش پر لٹا دیا اور اس کے جسم پر موجود چیتھڑے کپڑے الگ کر کے اسے بالکل برہنہ کر دیا۔ لڑکے کو لانے والے جلادوں نے اسے بے بس کر کے فرش پر ڈالا اور اس کے بعد ان میں سے ایک باہر جا کر 2 ڈنڈے لے آیا۔ ان میں سے ایک لڑکے کی کمر پر بیٹھ گیا اور دوسرے نے فوراً ڈنڈا گھما کر لڑکے کے ٹخنے پہ دے مارا۔ اسے خبر ہی نہ تھی اور ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی لڑکے نے فلک شگاف چیخ ماری۔ وہ تڑپا، لیکن اس کے اوپر بیٹھا شخص کم سے کم بھی 100 کلو گرام وزنی تھا۔ مارنے والے نے فوراً دوسرا وار کیا اور لڑکے کا دوسرا پاؤں بھی ٹخنے سے توڑ دیا۔ اس بار لڑکے کی چیخیں نہ رکی اور پھر وہ مستقل چیختا چلا گیا کیونکہ ڈنڈے والا مستقل اس کے پیروں پر ڈنڈے مار رہا تھا۔ میں نے دھاڑ کر کہا، حرامیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ بہرے تھے یا بنے رہے، دونوں کی مکمل توجہ اپنے کام کی طرف تھی۔ میرا چیخنا چلانا تو وہ کیا سنتے، ان پر تو لڑکے کی چیخوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈنڈے والے نے لڑکے کے پیروں کی بیشتر ہڈیاں توڑ دیں اور اب اسے چھوڑ بھی دیا جاتا تب بھی وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ دوسرا جلاد اس پر سے اٹھ گیا اور اس نے دوسرا ڈنڈا سنبھال لیا۔ میرا دل لرزنے لگا کہ ابھی نہ جانے اور کیا دیکھنا پڑے گا۔ لڑکا ہوش میں تھا اور مار میں وقفہ آیا تو وہ کرانے لگا۔ اس دوران میں ان کو اور ان کے آقا کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن میں نے ایک بار بھی مرشد یا کسی کا نام لینے کی غلطی نہیں کی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ سب مجھے دکھانے کے 2 مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ میں جذبات میں اگر کھل جاؤں اور دوسرا مجھے پتہ چل جائے کہ مرشد میرے ساتھ کیا کچھ کروا سکتا تھا۔ وہ دونوں دوسری تیاری کے مرحلے میں تھے۔ اس دوران میں وہ لڑکے کو اوپری جسم پر ڈنڈوں سے ہلکی ہلکی چوٹیں لگا رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے لڑکے کی کمر پر ضرب لگائی، وہ تڑپا اور پھر فلک شگاف انداز میں چیخنے لگا۔ جلاد نے پھر ضرب لگائی، اس کے ساتھ ہی دوسرا بھی شامل ہو گیا۔ دونوں سے باری باری چوٹیں لگا رہے تھے، وہ اسے مار رہے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ وہ بے ہوش بھی نہ ہونے پائے۔ ان کا زیادہ تر نشانہ گوشت اور ہڈیاں تھیں۔ اس کے پیروں کی ہڈیاں درجنوں جگہ سے ٹوٹ چکی تھیں اور اس کی جان بچ بھی جاتی تب بھی اس کی ہڈیوں کو دنیا کا کوئی آرتھوپیڈک سرجن ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔
اب وہ اس کی کمر اور شانوں کو نشانہ بنا رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس کے شانوں کی ہڈیاں بھی توڑ ڈالی. لڑکا ابھی ہوش میں تھا لیکن اس میں چیخنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی. وہ سسک رہا تھا. ظالموں بس کر دو, کیسے مارو گے؟ پر ان ظالموں پر میری آواز کا کوئی اثر نہ ہوا. انہوں نے اب نئے زاویے سے لڑکے پر ستم کا پہاڑ توڑنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے اسے سیدھا کیا. ایک جلاد نے ڈنڈا بلند کر کے پوری قوت سے اس کے گھٹنے پہ دے مارا. اس کی ہڈی پیچھے سے ٹوٹ چلی تھی. اس بار سامنے والی چپنی بھی چکناچور ہو گئی. لڑکے کی سسکی ذرا تیز ہوئی. وہ نیم غشی میں تھا اور اس سے پہلے کہ وہ مر جاتا جلاد اسے زیادہ سے زیادہ تکلیف دینا چاہتے تھے. وہ اس پر پے در پہ ڈنڈے برسانے لگے. میں نے آنکھیں بند کر لی. میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر ان آوازوں کی شدت کو کم کر سکتا تھا لیکن انہیں مکمل طور پر روک نہیں سکتا تھا. نہ جانے کب لڑکا مر گیا اور یہ اس کے مردہ جسم پر مشق ستم کرتے رہے. اس کی ایک ایک ہڈی توڑ دی, اس کا سر پاش پاش کر دیا, اس کا گوشت ڈنڈے سے یوں کوٹ کر قیمہ کر دیا جیسے دھوبی ڈنڈے سے کپڑے کا میل کچل نکالتا ہے. کمرے میں خون کے چھینٹے ہی چھینٹے تھے. جہاں لڑکے کی لاش تھی وہاں زمین پوری اس کے لہو سے سرخ ہو گئی تھی. جب جلادوں نے اپنا کام کر لیا تو لڑکے کی لاش وہاں چھوڑ کر چلے گئے. میرا دماغ گھوم رہا تھا. مجھے شدید قسم کی متلی محسوس ہو رہی تھی. میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا. جب وہ چلے گئے تو میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی. میرے سامنے تصور سے زیادہ بھیانک منظر تھا. لڑکے کے جسم کو لاش کہنا بھی درست نہیں تھا. وہ تو کچلی اور مسلی ہوئی چیز تھی جس کا ایک عضو بھی سلامت نہیں تھا. اس کا سر خون, گوشت, ہڈیوں اور مغز کا ایک ملغوبہ بن گیا تھا. اسے دیکھتے ہی مجھے متلی کا احساس ہوا اور میں نے منہ بستر سے نیچے کرتے ہوئے الٹی کر دی. ایک دو لمحے کو مجھے چکر آ گئے. نہ جانے میں کیسے بستر سے نیچے گرنے سے محفوظ رہا. اس کے ساتھ ہی مجھے شدت سے کمزوری کا احساس ہوا. دروازہ کھلا. کچھ لوگ اندر آئے. وہ پہلے لاش کسی تھیلے میں ڈال کر لے گئے, کسی نامعلوم مدفن میں ڈالنے کے لیے. اس کے بعد صفائی کرنے والے آئے. انہوں نے فرش پر پانی مار کر لڑکے کا خون اور جسم کی واقعات صاف کی. 15 منٹ میں کمرہ دھو دھلا کر بالکل صاف کر کے وہ واپس چلے گئے. ان کے جانے کے بعد میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی. لاش اٹھائی جا چکی تھی لیکن میرے ذہن نے مجھے دکھایا کہ لاش وہیں پڑی ہے. میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر بعد کھولی تو کمرہ صاف تھا. مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہے لیکن میرے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ خواب نہیں ہے. میں نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح خالی ذہن کے ساتھ بیٹھا رہا. جب مرشد اندر آئے تو میں نے اسے سچ مچ اجنبی نظروں سے دیکھا. چند لمحے تک تو میری سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کون ہے. پھر میں نے اسے پہچانا. تم نے کیوں کیا ایسا؟ کیا کیوں کیا؟ اس بیچارے لڑکے کا کیا قصور تھا؟ وہ تو شاید 15-16 برس کا تھا. ہاں یہی عمر تھی اس کی, لیکن اس کی کم عمری سے اس کے جرم پر کوئی فرق نہیں آتا تھا. کیا تھا اس نے؟ اس حرامزادے نے سر عام مجھے سب کے سامنے گالیاں دی تھی. یہ کہتے ہوئے مرشد کا چہرہ بگڑ گیا. صرف گالیاں دینے پر تم نے اسے اتنی صفاقی سے مروا دیا؟ ایسا تو درندے بھی نہیں کرتے. اس کے کیے کہ یہ بہت کم سزا ہے. کاش میں سے سب کے سامنے سزا دلواتا جن کے سامنے اس نے مجھے گالیاں دی تھی. وہ بیچارہ غریب اور معمولی سے لڑکا لگ رہا تھا. وہ تمہیں گالیاں کیسے دے سکتا تھا؟ دی تھی, میرے منہ پر دی تھی. اس کا خیال ہے کہ اس کی ماں کے اغوا اور آبروریزی میں میرا ہاتھ تھا. تو کیا تمہارا ہاتھ نہیں تھا؟ اگر تھا بھی تو یہ اتنی بڑی بات نہ تھی. اور اس کی ماں کون سا پارسا تھی؟ علاقے کے ہر آدمی سے اس نے یاری لگا رکھی تھی. لیکن جب اس کی لاش ملی تو اس کا پلہ مجھ پر بھونکنے چلا آیا. تم لوگ جرائم پیش ہو, لوگوں کو اغوا کرتے ہو اور مارتے ہو. بکو مت, ہم عزت دار گدی نشین ہیں. نہیں, عزت دار لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. تم تو مجھے کچھ سکہ بند بدماش دکھائی دیتے ہو. چلو ایسا ہی صحیح. تم نے دیکھ لیا نا کہ میں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں. مجھے ہر صورت میں فتح خان چاہیے. تم نے پہلے بھی یہ نام لیا تھا. کون ہے یہ آدمی اور تمہیں کیوں چاہیے؟ مجھے اس سے کام ہے شہباز ملک. کیا میرا نام شہباز ہے؟ ہاں تمہارا نام شہباز ہے. اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ڈیش ہے. اس نے بے قابو ہو کر اپنے لیے ناپاک نام تجویز کیا تو میں ہنس دیا. شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن یہی بات جب اس لڑکے نے کہی تو تم نے اسے مروا دیا. مرشد پچھتا رہا تھا کہ وہ میرے سامنے کیوں بے قابو ہوا. میں اس کا دشمن تھا اور وہ میرے سامنے ذرا رکھ رکھاؤ سے رہنا چاہتا تھا. یہ اور بات تھی کہ اس رکھ رکھاؤ کی اس نے خود ایسی کم تیسی کر دی تھی. میں نے اس کی چٹکی لی. کیا میں سب کے سامنے تمہیں اسی نام سے پکاروں تو تم میرے ساتھ بھی یہی سلوک کراؤ گے؟ میرا نام مرشد علی ہے. مرشد علی؟ یہ سچ ہے کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے, لیکن تمہارا طرز عمل بتا رہا ہے کہ ہم آپس میں دشمن ہیں. ہاں تم میرے بدترین دشمن ہو اور تم نے مجھے شدید نقصان پہنچائے ہیں. یقین کرو اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا تب تک اس کا وجود میرے کتوں کے میدے میں جا کر ہضم بھی ہو چکا ہوتا. لیکن تم نے میرے ساتھ مہربانی کی اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہے. اگرچہ میں یادداشت کھو چکا ہوں لیکن عقل نہیں کوئی. تم بے سبب کسی پر مہربانی کرنے والے آدمی لگتے نہیں ہو. ٹھیک کہا تم نے, مجھے تم سے ایک کام ہے اور اگر تم میرا کام نہیں کرتے ہو تو تم میرے لیے بیکار ہو. اس صورت میں تمہیں نادر کے حوالے کر دوں گا. نادر کون؟ یہی منحوس صورت جلاد جنہوں نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے.
میں نے انجان بن کر کہا۔ اپنے بھائی کی شان میں گستاخی پر اس کا چہرہ پھر بگڑ گیا، لیکن اس نے خود پر قابو پا کر میری معلومات میں اضافہ کیا۔ نادر میرا بھائی ہے جو تمہاری وجہ سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر بستر پر پڑ گیا ہے۔ میری وجہ سے کیوں؟ تم نے اس پر فائر کیا تھا جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی اور اس کا جسم مفلوج ہو گیا۔ اب اسے ڈاکٹرز نے مکمل طور پر جواب دے دیا ہے اور ابھی اسے معلوم نہیں ہے کہ تم میرے قبضے میں آ گئے ہو، ورنہ وہ آسمان سر پر اٹھا لے گا اور مجھے تمہاری جان بچانا دشوار ہو جائے گا۔ بہت خوب، یعنی تم میری جان بچانا چاہتے ہو؟ یہ حقیقت ہے، میں تم سے دشمنی ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ نادر کے ہوتے ہوئے؟ ہاں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، میں اسے باہر بھیج دوں گا اور اب وہ وہیں رہے گا۔ اس کی جتنی بھی زندگی ہے وہ عیاشی سے گزارے گا، پھر اسے تمہاری پرواہ نہیں ہوگی۔ میں اسے بتا دوں گا کہ میں نے تمہیں مار دیا ہے تو وہ اس بات پر یقین کر لے گا۔ لیکن سوال وہی ہے کہ تم مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو جبکہ تم سچ مچ یہ کام کر بھی سکتے ہو، بلکہ اپنے معذور بھائی کے ہاتھ سے کروا سکتے ہو، وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، مجھے فتح خان چاہیے۔ کون ہے یہ اور اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تمہارا دشمن اور میرا ساتھی ہے اور اس وقت تمہارے قبضے میں ہے۔ تو کیا میں بھی تمہاری طرح کا کوئی گینگسٹر ہوں؟ میں بھی دشمنوں کو اغوا کرتا ہوں؟ تم اس معاملے میں مجھ سے بہت آگے ہو، یہ تو میری قسمت ہے کہ تم میرے آدمیوں کے ہاتھ اتفاقاً آ گئے۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ فتح خان میرے پاس ہے، لیکن میں نے اسے رکھا کہاں ہے مجھے بالکل نہیں معلوم، مجھے اس بارے میں کچھ یاد نہیں۔ مجھے شک ہے تم یادداشت غائب ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ شہباز ملک، تمہارا یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ نہیں، اسٹار پلس سے آنے والے سوپ ڈرامے تو بہت طویل عرصے تک چلتے ہیں۔ بہت خوب، تو تمہیں اسٹار پلس یاد ہے؟ پتہ نہیں، لیکن بہت ساری باتیں یاد ہیں، بس اپنے بارے میں بھول گیا ہوں۔ وہ جانے کو مڑا، پھر رک کر بولا، اس پر سنجیدگی سے سوچنا، تمہارے پاس وقت کم ہے، بہتر ہے میری بات مان لو اور فتح خان کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں جانے دوں گا۔ تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے فتح خان تمہیں ساتھی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کسی مطلب کی وجہ سے واپس چاہیے۔ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے رخصت ہو گیا۔ میں بستر پر بیٹھا تھا، اکیلے ہوتے مجھے پھر اس مظلوم لڑکے کی یاد آ گئی جس کی موت سے چھین لی گئی تھی، اور جب اس نے قاتلوں کو گالیاں دی تو انہوں نے اسے بھی عبرتناک انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مجھے آج بھی حیرت ہوتی کہ وہ سب میں نے کس طرح برداشت کیا اور مرشد کے ساتھ نارمل ہو کر بات کی۔ یہی نہیں بلکہ میں نے اپنی اداکاری بھی برقرار رکھی اور مرشد کا شک رفتہ رفتہ کم ہونے لگا۔ جب وہ مجھے دھمکی دے کر گیا تب بھی اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، یعنی اس کا امکان کم تھا کہ مجھے اس کی طرف سے کسی تشدد آمیز کارروائی کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اصل خطرہ یہ تھا کہ نادر کو میری موجودگی کا یہاں علم ہو جاتا تو وہ یقیناً پاگل ہو جاتا اور ممکن ہے اس کی ضد کے آگے مرشد مجبور ہو جاتا۔ مجھے نہیں معلوم مرشد کیوں فتح خان کو اپنے قبضے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک ممکنہ وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ پرانا ساتھی ہونے کے ناطے مرشد اسے میری قید سے چھڑانا چاہتا تھا، لیکن یہ وجہ میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ فتح خان اہم شخص صحیح، لیکن مرشد کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اگر وہ میری قید میں تھا تو مرشد کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر وہ اسے آزاد کرانے کی کوشش کرتا تو کم سے کم میری قیمت پر آزاد کرانے کی کوشش نہ کرتا، کیونکہ میں اس کے لیے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ میں اس کے لیے ایک ایسا دشمن بن چکا تھا جو اب اسے براہ راست ناقابل تلافی قسم کے نقصانات پہنچا سکتا تھا، اور میں اسے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھا چکا تھا۔ دوسرا خیال یہ تھا کہ مرشد ان ہیرو کے چکر میں تھا جو ایک طرح سے فتح خان کے قبضے میں تھے، کیونکہ ان ہیرو کے بارے میں دنیا کا صرف ایک ہی شخص جانتا تھا کہ وہ کہاں موجود ہے، یعنی برڈ شاہ، اور یہ برڈ شاہ اس وقت فتح خان کی قید میں تھا۔ شاید اس بات کا مرشد علی کو بھی علم تھا، اور اب وہ اس فکر میں تھا کہ کسی طرح فتح خان سے برڈ شاہ کو حاصل کر لے اور پھر ان ہیرو تک رسائی حاصل کرے جن کی مالیت آج سے 12 سال پہلے بھی کوئی 25 کروڑ ڈالر تھی، اور اب ان کی مالیت میں یقیناً کئی گنا اضافہ ہو گیا ہوگا۔ اگر پاکستانی روپوں میں ان کی قیمت نکالی جاتی تو دسیوں ارب روپوں میں آ جاتی۔ آج سے کوئی 5 سال پہلے جب مہنگائی کا آغاز تھا، لاکھ کی نہ صحیح لیکن کروڑ ارب کی اہمیت ہوتی تھی۔ مرشد کتنا ہی دولت مند صحیح لیکن دولت کی اہمیت اس کے نزدیک کسی مفلس سے بھی زیادہ تھی۔ اسے دولت کی ضرورت نہیں تھی لیکن اسے اس کی حوث تھی، اور ہیرے سب کو للچاتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہی ایک وجہ آ رہی تھی، اگرچہ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ فتح خان کو حاصل کر کے بھی مجھے چھوڑ دے گا۔ فی الحال تو وہ مجھ سے فتح خان کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور ایک بار وہ اس کے قبضے میں آ جاتا تو پھر وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہوتا۔ وقت گزرتا رہا۔ کھانا لانے والے نے حسب معمول مجھے دال چاول مہیا کیے۔ ان کا معیار گھٹیا تھا اور اپنے لیے کوئی بھی اس طرح کا کھانا نہیں بناتا۔ مجھے لگا جیسے یہ جگہ کوئی جیل تھی اور یہاں کھانے کا یہی مینیو تھا، تینوں ٹائم یہی کھانا ملتا تھا۔ تیسری بار ڈاکٹر کو 10-12 گھنٹے بعد آیا۔ اس نے میرے زخم کا معائنہ کیا اور کسی قدر حیرت سے بولا، یہ تو تقریباً بھر گیا ہے، اب اس پر پٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، انجیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مرضی۔ وہ زخم پر دوا لگا کر رخصت ہو گیا۔ جب کھانے والا دن میں تیسری بار کھانا دینا ہے تو میں نے اس سے کہا، کیا بات ہے، یہاں کا مینیو یہی ہے کیا؟ رات کو بھی یہی کھانا، دن کو بھی یہی؟ تو کیا تیرے لیے ککڑ بنائے؟
وہ بگڑ کر بولا. وہ مخمنی سا لیکن بدتمیز قسم کا شخص تھا اور شاید یہاں قیدیوں سے اسی طرح بات کرنے کی عادت تھی. بہرحال اس کی بات سے تصدیق ہو گئی کہ رات ہو چکی ہے. ان کی قید میں مجھے دوسری رات تھی. اس نے دال چاول کا ڈونگا میرے سامنے رکھا تو میں نے اس کی گردن دبوچی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا. اس کی سانس رک گئی اور آنکھیں باہر نکل آئیں. اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو میں نے اسے یوں پھنسا لیا کہ اس کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا بھی ممکن نہ رہا. میں نے سرگوشی میں کہا, تم مجھے جانتے نہیں ہو, ابھی میں تمہیں گلا دبا کر مار دوں نا تو مرشد مجھے کچھ نہیں کہے گا, اس لیے میرے ساتھ احتیاط سے بات کیا کرو, سمجھ گئے؟ اس نے جلدی سے سر ہلایا. اب مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے, اگر تم نے صحیح جواب دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا. اس نے پھر گردن ہلا کر مجھے تعاون کا یقین دلایا. میں نے گرفت ذرا نرم کی لیکن اتنی کہ وہ صرف بول سکے. آواز بس اتنی ہو کہ میرے کانوں تک آئے, اس سے آگے نہ جائے. تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ جگہ کہاں ہے؟ مرشد بادشاہ کا ڈیرا ہے. یہ جگہ ہے کہاں؟ اس نے مجھے جو محل وقوع بتایا یہ مارگلہ کی پہاڑیوں میں اسلام آباد کی حدود سے باہر کوئی جگہ تھی. یہ ان کا آبائی گھر تھا, لیکن اب یہ خاندان راولپنڈی میں مرشد ہاؤس میں رہتا تھا اور اس آبائی جگہ کو دوسرے کاموں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا. قید خانہ کہاں ہے؟ حویلی کے نیچے تہ خانے میں, لیکن ادھر سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا. بہت سارے پہرے دار ہیں اور باہر کتے ہیں, جس کو پہچانتے نہیں اسے چیر پھاڑ دیتے ہیں. میرا یہ اندازہ درست نکلا کہ یہ کوئی جیل تھی جس میں مرشد کے ماتوبین رکھے جاتے تھے اور ان پر تشدد اور سختیاں کی جاتی تھیں. اگر یہ مشہور جگہ تھی تو یقیناً دوسرے لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا. میں نے اس آدمی سے ممکنہ حد تک معلومات حاصل کر کے اسے چھوڑ دیا اور چھوڑنے سے پہلے سمجھایا, اس واقعے کا کسی سے ذکر مت کرنا, ورنہ مرشد کو پتہ چل گیا نا کہ تم نے سب مجھے بتایا ہے تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک. نہیں جی, میری زبان بند رہے گی, آپ بھی مت بولنا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے. میں کیوں بتانے لگا, اب جاؤ تم. میں نے دال چاول سے ڈنر کیا. ابھی کچھ دیر پہلے تک میں راجہ عمر دراز کی کوٹھی میں شاندار قسم کے کھانے کھا رہا تھا, لیکن میری زندگی کا ایک سائیکل یہ بھی تھا, کبھی مزے کبھی سزا. مرشد نے مجھے کل تک کی مہلت دی تھی. اگرچہ یہ تو مشکل تھا کہ وہ میرے ساتھ وہی سلوک کرتا جو اس مظلوم لڑکے کے ساتھ کیا تھا, لیکن مجھ پر تشدد تو کیا جا سکتا تھا. وہ اس معاملے میں اتنا مجبور بھی نہ تھا, بس وہ اس وجہ سے رکا ہوا تھا کہ میری اداکاری نے اسے شک میں ڈال دیا تھا. اگر میں سچ مچ سب کچھ بھول چکا تھا تو مجھ پر تشدد بھی بے سود ہوتا. اس کے باوجود مرشد کی احتیاط مجھے حیران کر رہی تھی. رات سکون سے گزری اور صبح سویرے جیل کے نگران خود مجھے اس لیٹرین میں لے گئے جہاں جانے کا سوچ کر میری روح فنا ہو رہی تھی, پر جانا مجبوری تھی. میں رات سے برداشت کر رہا تھا اور اب معاملہ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا. شکر ہے کہ یہ لوگ خود ہی آ گئے تھے, ورنہ میں اب دروازے تک بھی نہیں جا سکتا تھا جو ان کو دروازہ بجا کر بلا سکتا. یہ لوگ بھی شاید اسی وجہ سے قیدیوں کو بہت کم کھانا پانی دیتے تھے تاکہ اخراج کا مسئلہ دیر سے پیدا ہو. 3 وقت چھوٹی پلیٹ کے مساوی دال چاول دیے جاتے تھے اور ہر بار ساتھ میں پانی کا ایک گلاس ملتا تھا. ویسے پانی کی یہ مقدار اس مقدار سے بہت کم تھی جو ایک آدمی کو 24 گھنٹے میں درکار ہوتی ہے. میرا اندازہ تھا کہ اس جیل میں چند مہینے گزارنے والے شخص کو لازمی طور پر گردے کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. پھر کھانے کی مقدار اتنی کم تھی کہ کھانے سے سحری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور مشکل سے 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگ جاتی تھی. میں منتظر تھا کہ مرشد آئے, لیکن دوپہر ہو گئی اور پھر شام ہو گئی, لیکن وہ نہیں آیا. شاید وہ کہیں پھنسا ہوا تھا. یہاں ویسے بھی وہ صرف میری خاطر ہی آیا ہوگا, ورنہ اس کا بیشتر وقت تو مرشد ہاؤس میں گزرتا تھا. مرشد تو نہیں آیا, لیکن رات کے کھانے میں میرے ساتھ ہاتھ دکھا دیا گیا. جیسے ہی میں نے ڈونگا ختم کیا یہ اکلفت کمرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا. میں کوشش کے باوجود خود کو سنبھال نہ سکا. میں بستر پر ہی لڑک گیا. دال چاول میں یقیناً بے ہوشی کی دوا شامل تھی. مجھے زیادہ دیر سوچنے کی مہلت نہ ملی.